सेक्युलरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हर रोज कुछ न कुछ लोगों के ऊपर अलग अलग, और हालात ऐसे हैं मुल्क के अंदर मोदी सरकार तो, लेकिन आज ये सियासत के अंदर चल रहा है, जा रहा है, मोहब्बतें खत्म की जा रही हैं और हुकूक छीने जा रहे हैं। जो की कोशिश की जाती है, जब वो दबाने पर दबती नहीं है तो उसको पूरी तरह हालात मुल्क के अंदर रोनुमा होते हुए चल रहे हैं। हमारे मुल्क की जो सियासी पार्टियां हैं, इन सियासी पार्टियों पर एक भरोसा कर कुछ हालात तब्दील हो जाएंगे। स्टेट में भी अगर टीडीपी के वक्त में जब इलेक्शन होने, एक तगय्युर पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर फिर से अमन और सुकून को बरकरार रखने के लिए, और हमारे मुल्क की जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इस जमहूरियत को फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए, इसको दोबारा तामीर करने के लिए, यहाँ के सेक्युलरिज्म को भी दोबारा तामीर करने के लिए, और हमारी यहाँ का जो दस्तूर है, इस दस्तूर की भी हिफाजत करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मैदान में आना पड़ा। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क के जो 3 बड़े मसाइल हैं, इन मसाइल को फिर से बहाल करने के लिए एक मुसलसल जद्दोजहद में लगी हुई है। इसीलिए आज इन दुश्मन ताकतों के नजरों में चुपती हुई रहती है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पता है आप लोगों को कि आज के जितने भी पार्टी के लीडरान हैं, चाहे वो वैसीपी के रहो या टीडीपी के रहो या कांग्रेस के रहो, जितने भी लीडरान हैं, ये सारे लीडरान सिर्फ बराह नाम है, इनसे कोई काम नहीं है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा है आज मुल्क के अंदर, सिर्फ बराह नाम आज ये लीडरान है। आपको पता है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी से आजम खान एक बहुत बड़े लीडर, इनको भी कहां तक, किस मुकाम तक रखा गया आप लोग जानते हैं। और हमारे इस स्टेट के अंदर भी बराह नाम हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम भी हैं, और हमारे यहाँ के एमएलएस भी हैं, और कई लोगों को अलग अलग तरीके के बड़े बड़े ओहदे भी दिए गए, अच्छे ओहदे भी दिए गए। लेकिन एक बात आप बताइए मुझे कि इनसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनसे, किस चीज पर ये अपनी जबान खोल रहे हैं? है कोई हिम्मत इनके अंदर कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ गद्दारियत हो रही है और मुल्क को खत्म करने की, मुल्क के अंदर मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने की, मुल्क के सेक्युलरिज्म को खत्म करने की, और यहाँ की जो हमारा आपस में एक दूसरे के दरमियान जिंदगी गुजारने का हमारा जो संविधान है, इस संविधान को खत्म करने की जो कुछ साजिशें रची जा रही हैं, इसके बारे में आवाज उठाने की इनमें से किसी की हिम्मत है? नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। इनको जहां तक जितनी लकीर खींची जा चुकी है, उसी लकीर के दायरे के अंदर ये हैं, लकीर से हट करके अपना कदम आगे हरगिज भी बढ़ाने की इनके पास कोई हिम्मत नहीं है। लिहाजा लोगों के हुकूक को पूरी तरीके से आज़ादी दिलाने के लिए, लोगों के हुकूक को पूरी तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए, और मुल्क के अंदर पीस या खुशहाली को बहाल करने के लिए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में काम कर रही है। अब चाहिए कि हमको फिर हमारे ये खुशी के दिन दोहराने हैं, तो आज हमें हमारी इस पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारे सरपरस्त मरहूम मौलाना उस्मान बेग साहब कहा करते थे कि अब तक हम लोग किराए के मकान में थे, अब तक हम लोग
کرائے کے مکان میں تھے دوسری پارٹیوں میں رہ کر کے. اب پارٹی ہماری ہے, یہ مکان ہمارا ہے, یہ مکان ہمارا ہے, یہ مکان کی حفاظت کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کو خوب سجانا ہماری ذمہ داری ہے, اس کو پروان چڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایک مضبوط طریقے سے آج ہم کو ملک کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کی یہاں بہت ساری قربانیاں ہیں. شہر کرنول بڑی قربانیوں کا حامل ہے. گزشتہ آپ کے میونسپلٹی کے جو الیکشنز ہوئے, کارپوریشن الیکشنز ہوئے, ان کارپوریشن الیکشن کے دوران میں ایس ڈی پی ای کی جانب سے جن 4 وارڈوں کے اندر ہمارے نمائندوں کو کھڑا کیا گیا تھا, ان نمائندوں کو آپ لوگوں نے بڑی قربانی دے کر کسی کو 1 روپیہ دیے بغیر تقریباً 4,500 ووٹ ایس ڈی پی ای کے کھاتے میں آپ نے لا کر کے کھڑا کیا. صرف آپ لوگوں کی تھوڑی سی محنت, آپ لوگوں کی تھوڑی سی قربانی اتنا بڑا کام انجام دے سکتی ہے. تو پھر اور تھوڑی قربانی, ذرا سے ایکسیلیٹر لگا کر کے تھوڑا آگے کر دیں تو پھر کیا ہوگا. پھر اس کے بعد ارے ایم ایل اے آپ کا بنے گا, ایم پی آپ کا بنے گا. اور یہاں جب ان وارڈوں میں الیکشن کے لیے نمائندوں کو کھڑا کرنے کے لیے آج ہم لوگ ان پارٹیوں کے پاس میں بھکاری بن کر کے جا رہے ہیں, یہ پارٹیاں اس وقت ہمارے پاس میں جیسے بھکاری بن کر کے آئیں گی انشاءاللہ. تو بس ہم لوگوں کو ایک جھٹکا اور دے کر کے کرنول کے اندر ہمیں ایک تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. معلوم ہے, چرنجیوی کے بارے میں معلوم ہے, بٹ اس سرزمین ہندوستان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حب الوطنی, اپنے وطن سے محبت کا ثبوت بتانے کے لیے کرنول کے غلام رسول خان نے شہادت کا جام پیا, اور بہت ہی کم عمر میں جام پیا. یہ کسی کو, ہمارے نوجوان نسل کو آج معلوم نہیں. کس لیے کہ ان کے بارے میں مسجدوں میں نہ بیان ہوتی, نہ اجتماعوں میں بتایا جاتا. آپ دیکھیں ہوں گے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, the sword of Islam, اللہ کے تلوار ہے, سیف اللہ ہے, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. وہ کس لیے لڑے؟ ظلم کے خلاف تو لڑے ہیں, ظلم کے خلاف تو لڑے ہیں. تو کرنول کے غلام رسول خان بھی ظلم کے خلاف ہی لڑے ہیں. جب انہوں نے تخت سنبھالا, ان کے پاس زیورات تھے, بہت سارے ڈائمنڈز تھے, بہت سارا ان کے پاس عہدے تھے, لیکن انہوں سب سے چھوڑ کر جب سے انہوں تخت سنبھالی, جب شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دہلی کے بہت ہی بڑے اللہ کے ولی ہیں, انہوں نے ایک مومنٹ سٹارٹ اپ کیے ہیں, یعنی تحریک. وہ تحریک کا نام ہے وہابی مومنٹ. یعنی جب مسلمانوں کی حکومت کو چھین کر ظالم برٹش نے اپنا حکومت لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہابی مومنٹ سٹارٹ اپ کیا, اور سٹارٹ اپ کرنے کے ان کا مومنٹ یہاں تک کرنول میں بھی آیا ہے. تو اس مومنٹ سے ہمارے کرنول کے غلام رسول خان نے بہت متاثر ہوئے, اور اس کے بعد اس مومنٹ سے متاثر ہونے کے بعد ہمارے نظام کے ایک یعنی راجہ تھے مبارز دولہ گوہر علی خان, ان سے ملاقات کرے انہوں نے, اور ملاقات کرنے کے بعد سارا شاہی خزانہ, سارا جو کرنول کا شاہی خزانہ ہے, اس میں سے بہت سارا حصہ برٹش کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسلحے بنائے تھے, کہ انہوں نے ایسا ویپنز کا بنایا کہ ان کا باتھ روم بھی ویپن سے بھرا ہوا تھا, ان کا باتھ روم بھی ویپن سے بھرا ہوا تھا. تو یہ سارے کوششیں نواب غلام رسول خان نے تیاریاں کر رہے اپنے قلعے کے اندر. تو ریسٹوریشن کے نام میں اپنا قلعے کو بھی غلام رسول خان نے مضبوط بنا رہے برٹش کے خلاف. تو برٹش کے ایک ریزیڈنٹ تھے, پرتیندھی تھے یہاں کے, فریزر نام کا, اسے پتا چلا کہ کرنول کے غلام رسول خان ایک سازش چل رہے ہمارے خلاف جنگ لڑنے کی. تو فریزر فوراً آرمسٹرانگ جو برٹش کا تھا اسے ایک لیٹر لکھے, اور لیٹر لکھنے کے بعد آرمسٹرانگ نے برٹش کا پورا ایک مطلب جیسا کہ رائٹ کمیٹی بولتے, مطلب جیسا کہ ابھی ANI ہمارا جو انڈیا میں NIA ED رائٹ جیسا کرتے نا, تو برٹش کے زمانے میں ان کی رائٹ کی کمیٹی آ کے پوری
آج جو بھی غلام رسول خان کا جو قلعہ ہے اس کے اوپر ریڈ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر ہم کو گمان ہے، آپ کے اوپر ڈاؤٹ ہے، آپ کچھ کر رہے. تو قنول کے غلام رسول خان نے بہت دیر تک ان کے جو بھی باتیں تھیں وہ مانے نہیں، ایکسپٹ نہیں کرے. تو بعد میں یہاں پہ جو زہرا پورم کا مسجد ہے، پکی مسجد ہے، اس کے پیچھے ایک دربار ہے احمد علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. ان کے دربار کے سامنے غلام رسول خان اپنی ایک چھوٹی سی سپاہیوں کا ایک لشکر لے کے اس درگاہ کے پانچ پہنچے. پہنچنے کے بعد برٹش کی رائٹ کمیٹی نے پورا قلعے کو معائنہ کیا. تو آج جیسا ہمارے مسلمانوں کے اندر غداریاں تھی، جیسا کہ ٹیپو سلطان کو شہید کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ کوئی اور غیر نہیں ہے، مسلمان امیر نادم. جیسا تو اسی زمانے میں مسلمان غلام رسول خان کے زمانے میں بھی ایک غدار تھا، ان کے مامو جان دوسرے خاندان والے، وہ لوگ بادشاہی چاہتے تھے. تو وہ لوگ کیا کرے، برٹش سے ہاتھ ملائے. ہاتھ ملے کے بعد قلعے کے اندر جہاں بھی غلام رسول خان نے جو بھی ویپنز بنائے تھے، ان کے جو گارڈنز رہتے، گارڈنز کے ٹریز ہے نا جھاڑا، اس کے نیچے بھی انہوں ویپنز چھپائے تھے. تو وہ سارے چیزیں برٹش کو بتا دیا. کون؟ اپنے ہی خاندان کا ایک شخص، لالچ میں. ابھی تو ہمارے سردار صاحب بھی بتائے ہیں کہ مسلمان ایم ایل ایس ہیں بٹ کام کے نہیں ہے، بس نام کے ہے. تو جب بھی ویسے لوگ تھے تو انہوں نے غداری کیا غلام رسول خان کے ساتھ. تو برٹش کی رائٹ کمیٹی نے بلاری میں ایک کیمپ تھا برٹش کا، اے سی ڈائس اس کا کمانڈر تھا بلاری یہاں پہ. تو اے سی ڈائس کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ غلام رسول خان نے جنگ کرنے کے لیے پورے سازشیں یہاں پہ رچائی ہیں، تو آپ فوراً قنول کے غلام رسول خان کو ضبط کریں، یعنی اریسٹ کریں، اور اریسٹ کر ان کو جیل میں ڈالیں. تو اے بی ڈائس نے جب قنول پہنچا تو غلام رسول خان میرے اور آپ جیسے ڈرے نہیں، میرے اور آپ جیسے ڈرے نہیں. برٹش کے سامنے تو بہت سارے ویپنز تھے، ماڈرنائز ویپنز، گنز تھے، لیکن غلام رسول خان تو ایک نواب ہے، مسلمانی نواب، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت کم تھا. پھر بھی ڈرے نہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زندگی کو پڑھنے والے ہیں. تو ظالم برٹش سے وہ منہ پیچھا نہیں اٹھے، اور اپنی سی چھوٹی سی لشکر لے کر یہاں پہ ہندری ریور جو تھا وہاں پہ برٹش کے ساتھ، یعنی اکتوبر 12 تاریخ 1839 میں جنگ چلی، اور تقریباً 6 دن تک مسلسل جنگ چلتے رہی، کبھی ہار نہیں مانے. اس نوجوان کو یاد کریے کہ آج ہمارا نوجوان بہت سی چھوٹی چھوٹی مشکلوں پر دین کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ماں باپ کے کہنے پر بہت سے مجدد کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور آج ہمارے نسل بھی ایسے ہیں کہ گرل فرینڈز کے کالز آتے ہیں تو بھی دین کا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ 30-35 سال کے غلام رسول خان دیکھیے، ایک بادشاہ تھے، وقت کے نواب تھے، لیکن وہ ڈرے نہیں. برٹش کے سامنے للکار کر انہوں نے جنگ کیا، تیرے ماری، برٹش کے کئی سپاہیوں کو انہوں نے قتل کر دیے، اور آخر کار 18 اکتوبر 1839 میں حال ہی میں قنول کے غلام رسول خان کو برٹش نے اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے کے بعد یہاں سے ترچنا پلی جیل میں قید کر رکھا تھا. اور ان کی سازش یہاں بھی تھی کہ قنول کے غلام رسول خان کو برٹش کے جیل میں رکھنے کے بعد ان کے ہی ایک بہت قریبدار ایک سرونٹ تھے، ان کے بہت رہنے والے، جیسے کہ پی اے مانو، پی اے تھے، ان کو پیسے سے لالچ دکھا کر آج ہی کے دن 12 جولائی 1840 میں غلام رسول خان رحمہ اللہ کو زہر کا کھانا دے کر ان کو شہید کر دیا. اور ایسے مسلمانوں بہت سارے ہیں. تاریخ ہمارا یہی ہے کہ جب تک آپ تاریخ نہیں معلوم کریں گے. بات آئی کہ استنبول ترکی کی بات میں یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو استنبول ترکی کے کیپٹل 21 ایئرس تھا. آج یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے آپ کا عمر کیا ہے. ایک مسلمان نوجوان بادشاہ 21 ایئرس میں ترکی کا اور لوگوں کی ایسی امیدیں تھی کہ جب یہ جگن کی حکومت ہمارے اسٹیٹ پر آئے گی تو اسٹیٹ کی قسمت کھل جائے گی، اور یہاں سب کے لیے بھی برابر حقوق ملیں گے، انصاف ملے گا. ایسے ایک لوگوں کی ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی. لیکن جب حکومت آئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک 3 سال کا عرصہ ہو گیا، نہ تو آج سب کے ساتھ نہ تو کسی طرح کا کوئی انصاف والا معاملہ ہے.
اور نہ ہمارے اس اسٹیٹ کے اندر کس طریقے سے سدھار پیدا کرنا ہے، وہ سدھار والا معاملہ ہے۔ کیا کیا چیزیں اسٹیٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہونی چاہیے تھی، یہ ساری چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ آج ایسے حالات ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں اب یہ سرکار تو جو ہے اس طرح کی ہو گئی ہے، اب پھر دوبارہ ہم TDP کو لا لیں گے۔ ایک کھیل تماشا بنا کر کے رکھ دیا۔ آج سارے ملک کے اندر، ہمارا اسٹیٹ ہی نہیں ہے بلکہ سارے ملک کے اندر آج مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے والی کوشش کی جا رہی ہے ہر پارٹی کے درمیان میں۔ لیکن جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ہر پارٹی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ چاہیے، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ چاہیے، لیکن مسلمانوں کے کسی مسئلے پر کوئی توجہ نہیں ہے، مسلمانوں ہی کے مسائل پر بھی نہیں، بلکہ آج ملک کے اندر جو پچھڑے طبقات ہیں، SC شیڈول کاسٹ، ان لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی، اور ان لوگوں کے جو کچھ مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یہ آج کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ ہمارا اسٹیٹ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری اسٹیٹ کی حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور ویسے ہی سینٹرل کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سینٹرل حکومت کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس چاہیے تو لوگوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر کے سیاست کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ عزیز دوستو، ایسی صورت میں اگر ہم لوگ ابھی بھی کچھ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، ایک بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے تبھی ہم لوگ انڈکلیئر غلامی کے اندر ہیں، آنے والے ہماری نسل ایک ڈکلیئر غلامی کے اندر اپنی زندگی گزارے گی۔ نسل نہیں ہو رہی ہے تو ان غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ہمارا نعرہ بھی ہے کہ خوف سے آزادی اور بھوک سے آزادی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس نعرے پر لوگوں کے دلوں کے اندر سے خوف کو نکالنے کے لیے پوری طرح لوگوں کا ساتھ دے کر، کندھے سے کندھا ان کے ساتھ لگا کر ہمت کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے۔ جو لوگ ظلم کا شکار ہیں، جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایسے مظلوم لوگوں کی مدد سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ بہت سارے 100 کیسز لوگوں کے پارٹی کی طرف سے لڑی جا رہی ہیں، اور آج ملک کے اندر لوگ جو بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ایسی بھوک سے آزادی دلانے کے لیے بھی، لوگوں کے درمیان میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے بھی آج پہلی اپنا قدم آگے بڑھا کر کے پہلی صف میں کام کرنے والے ملک کے اندر آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے۔